कर लो। आप हो रहा है इधर। मैं कंप्यूटर पे डाली अभी। अच्छा। मैं आप कर लेंगे बोलकर नहीं कर ली। नहीं नहीं, इट्स ओके। नहीं, रिक्वेस्ट पे डाला हुआ है। आप हो रही है, अब हो रही है। ओके ओके मैम, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसमें बार बार लफ्ज इबादत का आ रहा है, अबदा का आ रहा है, आबिद का आ रहा है। इससे क्या बात पता चलती है? जिसमें अल्लाह ने अपने नबी को साफ बेजारगी और अलहदगी का ऐलान किया। मुशरिकीन के जो अमल थे, और ये इसमें शान नुज़ूल जब आप देखेंगे तो इसमें जो बात आई हुई थी कि वो लोग एक ऐसा ऑफर लेकर आए थे जो कि बिल्कुल काबिल कबूल ही नहीं था, काबिल कबूल ही नहीं था। कैस किस जमे क्या लेकर आए थे वो लोग? बात सूरह काफिरून के शान नुज़ूल का अगर आप देखेंगे कि वो लोग क्या लेकर आए थे बात, कि एक साल आप, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात लेकर आए थे कि एक साल आप हमारे माबूद की इबादत कीजिए, फिर दूसरे साल हम आपके कहे जाने वाले अल्लाह की इबादत करेंगे। नऊज़ु बिल्लाह, ये कैसे बात हो सकती है? ये कैसा हो सकता है? ये पॉसिबल ही बात नहीं है। यानी आप इतने मौजज़े मांगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इतने मुतालिबात किए, इतना झुटलाए। और ये सिर्फ अपने नबी के साथ ही नहीं, बल्कि मूसा अलैहि सलाम से भी ये लोग ये ऐसे ही किया करते थे जो अहले किताब के थे, और अल्लाह ने उन्हें अहले किताब के साथ ही निस्बत दी थी। लेकिन सूरह काफिरून में बेजारगी के बाद, यानी अब ये हद हो गई थी, और यहाँ पर कोई भी नहीं बर्दाश्त करता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए नबी, आप कह दीजिए, हुक्म दे दीजिए, बेजारगी का ऐलान कर दीजिए कि कुल या अय्युहल काफिरून, यानी कि ए काफिर लोग। यानी कि आप यहाँ पर खुले अल्फाज में उन्हें काफिर कह दिया है। काफिर किसे कहते हैं? कुफ्र किसे कहते हैं? झुटलाने को कहते हैं। झुटलाने वालों को काफिर कहते हैं। वो लोग क्या चीज की तकजीब कर रहे हैं? कि अल्लाह की इबादत करने से तकजीब कर रहे हैं। और ये बेजारगी की जो ऐलान है, उसके साथ ये बहुत अहम पहलू है इबादत वाला। अब बेजारगी और अलहदगी का ऐलान करने के बाद मुशरिकीन के ये अमल से और अल्लाह की इबादत के इखलास का हुक्म दिया, और हर तरह अपना दामन उनसे छुड़ा लिया, और साफ तौर पर उनके माबूदों से और उनकी इबादत के तरीकों से अलहदगी की और नापसंदगी का ऐलान फरमा दिया इस सूरे में। अब ये सूरा मैं क्यों लेकर आ रही हूँ, मैं अपनी बात वाज़ेह करूंगी इंशाल्लाह बाद में। लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि इसमें क्या ऐलान हुआ इस सूरे में, कि अल्लाह की इबादत का इखलास हुक्म दिए, और हर तरह से अपना दामन उनसे छुड़ा लिए, और साफ तौर पर उनके माबूदों से और उनकी इबादत के तरीकों से, किससे? इबादत के तरीके, गौर कीजिए, अलहदगी और नापसंदीदगी का ऐलान फरमा दिए। तो जाहिर है कि हर आबिद का माबूद होता है। हर आबिद जो इबादत करता है, हर आबिद किसे कहते हैं? इबादत करने वाले को आबिद कहा जाता है। हर आबिद का माबूद होगा, और हर तरीका इबादत का होगा। तो अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं, और तरीका इबादत उनका वही है जिसके बताने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बात का ऐलान हो गया, अब कोई शक भी नहीं है। तो डिफरेंस क्या मिल रहा है हमें? हम यहाँ पर क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आसानी के साथ लगा सकते हैं इसका अंदाजा, कि हम में और गैर मुस्लिम में फर्क है इबादत का, इबादत के तकाजों का, और इबादत करने का तरीका। किसका? इबादत का तरीका। इसका मतलब है मुआरिफियत। वो जितना अपने रब को जानते हैं, वो जितने, जैसे वो अपने माबूद को, जैसे जिस तरीके से, गौर कीजिए, जिस तरीके से सूरह काफिरून, जिस तरीके से देखते हैं वो अपने माबूद को, वो ही तरीका अपनाते हैं वो इबादत के लिए। तो वो मारूफ ही नहीं है। अपने खालिक को वो कैसे जानते हैं?
نہیں جانتے ہیں، جیسے کہ ایک مسلمان جانتا ہے. تو سب سے بڑا ڈفرینس کیا کر کے بتا رہے ہیں؟ ڈفرینس کیا ہے یہاں پر؟ ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے، بلکہ ڈفرینس آف ورشپ ہے، عبادت ہے، کیسے عبادت کی جا رہی ہے. اور یہ عبادت معروفیت کی بات ہوتی ہے. معروفیت یعنی کہ جاننا، پہچاننا نہیں، جاننا. جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کون ہے، اس کی معرفیت فوری آپ کو ڈکلیئر کر دیتی. عبادت وہ ویسے ہی کرے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں. اب یہاں پر یہ علیحدگی کی کس ورڈ سے ہو رہی ہے؟ صرف عبادت سے، عابد سے، صرف عابد ورڈ سے. تو یہاں پر یہ صرف ہمیں غور ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ عبادت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، یہاں پر معروفیت کی بات ہے. اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اور اللہ کو وہی شخص پہچانتا ہے، وہی انسان پہچانتا ہے، وہی عابد پہچانتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے. کیا ہم اللہ کو اتنا جانتے ہیں، یا اللہ کو ہم جاننے کے لیے کبھی بیٹھے بھی نہیں؟ دیکھیے، پہچاننا اور جاننے میں فرق ہے. پہچانتے تو نام سے بہت سارے لوگوں کو ہیں ہم، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ دبئی کو کون گورنمنٹ ہے، سعودی کی گورنمنٹ کون ہے. یہ سب کیا ہے؟ جس کے بھی نام آپ جانتے ہو، مسلمان کے جانتے ہو، غیر مسلمان کے جانتے ہو، ہمارے خود کی انڈیا کے جانتے ہو. یہ جاننا ہوتا ہے. پہچانتے کس کو ہے؟ آپ جسے پہچانتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے معاملات الگ ہوتے ہیں. اور جب بندہ اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معروفیت اس کے دل میں آتی ہے، تو اللہ کو اس کی قدرت کے لحاظ سے اپنی عبادت کے تقاضوں کو رکھتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اور یہ سوال ہمیں خود کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں یا اللہ کو پہچانتے ہیں. کیونکہ جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے، اس کی فکر الگ ہوتی ہے، اور وہ حق ادا کرنے میں خطا تعلقی نہیں کرتا ہے. جو حق ہوتے ہیں وہ برابر حقوق کا انجام کرتا ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ جو اللہ کو جانتا ہے. اور اللہ کو جو جانتے ہیں، اللہ کو ہم کیسے جانتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے، کلمات کے ذریعے سے، اسی سے جانتے ہیں. اور بتایا ہوا راستہ کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کیسے عبادت کرنا ہے. اب یہاں پر جو ہمیں خود کو یہاں پر سوال کرنا ہے، صرف ایک یہ دروس لے کر نہیں جانا ہے. میں آپ کو بار بار کلیئر کر رہی ہوں کہ دروس لے کر نہیں جانا ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ یہ ایک مہم ہے، یہ ایک ریولیوشن ہے، یہ ایک انقلاب ہے کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں. ہمیں سب کچھ بدلنا ہے، ہمیں جانچنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. یہ سب کچھ ہمارے اندر میں آ جانا ہے، انقلاب لینا ہے کہ اگر ہم بدل جائیں گے، ہمارے گھر بدل جائیں گے، ہمارا ماحول بدل جائے گا، ہمارا معاشرہ بدل جائے گا، یہ سب کچھ بدل جائے گا. اور ان سب کے تقاضوں کے بعد میں ہم سب سے پہلے جو یہاں پر کرنا چاہیں گے وہ ہے، دیکھیے، ہم سب سے پہلے سوالات کریں گے، خود سے سوالات کریں گے. یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی. اور یہ سوالات کیا ہے؟ بدلنے کے لیے دیکھیے کچھ سوالات ہونے چاہیے. بدلتا کب ہے انسان؟ اپنے آپ کو ایک صحت مند، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی بیماری ہے، وہ علاج کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود کو طاقتور بنانے کے لیے کرتا ہے. لیکن وہ کمزوری سے فائٹ کرنے کے بعد پہلے وہ دوائی لے گا، یا جو بھی اپنے کیور کے لیے جو بھی پریکاشنس لینے چاہیے، جو بھی پرہیز کرنا چاہیے، جو اسے کمی پوری کرنی ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی غذا سے، اپنی کھانے کی روٹین کو چینج کر کے، کوئی بھی چیز سے. یہ ایک مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں آپ کو، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اسی طریقے سے انقلاب، انقلاب بھی لفظ دیکھیے کہاں سے آیا ہے. انقلاب لفظ قلب سے آیا ہے، اور قلب کے معنی ہوتے ہیں دل کے. اور دل کا جو معنی ہے، اگر ہم اس کو اصطلاحی معنی میں دیکھیں گے تو ہوتے ہیں بدلنے کے معنی ہوتے ہیں. جیسے آپ تجوید کے بھی کورس میں اگر دیکھیں گے، جہاں پر اقلاب آئے گا، یعنی کہ بدلنا ہے آپ کو. ہوتا ہے کہ رہتے کہ با ساکن ہے اور اس پہ میم ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آواز کو بدلنا ہے.
تو وہاں پر لکھا کیا جاتا ہے؟ اس قاعدے کا نام اخلاب۔ اسی طریقے سے انقلاب ہمیں کرنا ہے، یعنی کہ ہماری قلبی کیفیت کو بدلنا ہے، ہماری سوچ کو بدلنا ہے، ہماری فکر پر کام کرنا ہے، اسی کا نام تربیت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جو سوالات ہمیں کرنا ہے یعنی بدلنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے؟ کیا ہم حقوق اللہ سے واقف ہیں پوری طریقے سے؟ کیا ہم اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں، اور یہی خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال کی نیت کیا ہے؟ جیسے کہ کہا کہ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو دلوں میں ہے وہ سب کچھ پوشیدہ باتیں بھی ظاہر کر دی جائے گی، نیتوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ ہمارا جو کردار ہے بطور عورت، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ چاہے آپ مثالی بیوی ہو، آپ مثالی بیوی بیٹی بننا چاہتی ہوں، بہن بننا چاہتے ہوں، ماں بننا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کا رشتہ ہو، آپ اس سے مثالی لگا لیجئے۔ مثالی ماں، مثالی بیٹی، مثالی بیوی، مثالی بہن۔ یہ کیا ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رہنے سے ایک ایسی روشنی ہو جو کہ سب کو مددگار ثابت ہو، سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی روشنی بنے؟ ہم آنکھوں کی جو کسی ہمارے اوپر نظر پڑے تو وہ ہم سے ٹھنڈک محسوس کرے، نہ کہ سورج کی طرح چبھتے ہوئے لگے۔ ہم رشتہ داروں میں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے رشتے ہوتے ہیں، چاہے آپ کا جو بھی رشتہ ہو ابھی، تو وہ رشتے کے جو تقاضے ہیں ہمیں پورے کرنا ہے مثالی لفظ کے ساتھ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ کردار ہوتا ہے، کیا ہم اس پر کھرے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں؟ جو ہمارا کردار ہے، جو ہمارا تقاضا ہوتا ہے، ہمیں پورا جو کرنا ہے، جو ہمیں حق دیا گیا ہے، کیونکہ ساتھ میں رہنے والوں کے بھی آپ کے اوپر حق ہوتے ہیں، صرف آپ کا ہی ایک کا حق نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کے ساتھ رہنے والوں کے اوپر کے بھی آپ کے اوپر حق ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کتنی کرتے ہیں ہم؟ موت کو ایک دن میں کتنے دفعہ یاد کرتے ہیں؟ اپنے رحم کے رشتوں سے ہمارے کیا معاملات ہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کے لیے کتنی محبت ہے؟ کیا ہمارے دل میں دنیاوی خواہشات زیادہ ہے یا آخرت کی فکر یا جنت کی خواہش زیادہ ہے؟ کیا ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں؟ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ کے پاس جب یہ عمل کا جائزہ ہوگا تو وہ جزا کے لائق بھی ہوگا یا نہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ اگر ہم خود کو ایسے سانچے میں ڈھالیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آج دنیا کی نظروں سے چھپ کر تو کر لیں گے، لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ڈر ہمیں آتا ہے؟ کیونکہ بلا شبہ جزا اور سزا کے دن، قیامت کے روز، ہمارے سامنے ہماری کتاب کھول کر سب کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ ہم اللہ کے پسندیدہ اور فیورٹ بننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات حاصل کرتے ہیں؟ ہمیں وہ فکر ہے بھی یا نہیں ہے ہم میں؟ یہ سوال ہم میں ہونا ہے۔ یہ سوال میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دیکھیے، ہم کوئی بھی کامل نہیں ہے، ہم لوگ کوئی بھی مکمل نہیں ہے، یعنی کہ ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے۔ ہمیں بس اتنا سوچنا ہے کہ ہمیں سب کی تربیت کی، اور یہ ایک پروسیس ہے جو ایک کنٹینیو پروسیس ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ میں 3 بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ 3 بڑے دشمن ہمیشہ انسان کے ساتھ لگے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ 3 دشمن کون ہیں؟ شیطان، نفس اور ماحول۔ یہ 3 بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں جس کے لیے تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں خود بھی اپنی خود کی تربیت کرنا ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ہمارے معاشرے کی تربیت کرنا ہے،
اور معلمات کی بھی تربیت ہمیشہ ہوتی رہنا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو تین بڑے دشمن ہوتے ہیں، شیطان، نفس اور ماحول، اگر ان تینوں دشمنوں سے دور رہنا ہے اور ان کے حملوں سے بچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور تربیت کرتے رہنا ہے، کراتے رہنا ہے، تو ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، اللہ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ تربیت کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اصلاح کی کیوں کیا ضرورت ہے؟ ہم چھوٹے بچے تھوڑی ہے، دیکھیں چھوٹے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ تو دیکھ کر بھی سیکھ جاتے ہیں، انہیں تربیت کی جاتی ہے لیکن وہ دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ تربیت کی ضرورت بڑوں کو پڑتی ہے، ہر کسی کو پڑتی ہے، ایون معلمات کو بھی تربیت کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، اور یہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہے، یہ ختم کرنے والا پروسیس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ صرف ایک عنوان ہے، اس کو لے کر ہمیں چلے جانا ہے، بس سن کر ختم کر لینا ہے یا نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، نہیں، بلکہ آپ پلیز پلیز اس کو ڈسکشنز میں لے کر آئیے، اس پر ڈسکس کیجئے، اس پر بات کیجئے۔ بات کرنے سے کیا ہوگا نا، فکر پیدا ہوگی۔ میں اس پر بار بار آپ کو ایمفیسس کر رہی ہوں، بار بار اس پہ آپ کو بول رہی ہوں، تو اس کا یہی مقصد ہے، میرا مطالبہ یہی ہے کہ یہ بات کرنے کے بعد ایک انسان میں فکر پیدا ہوگی۔ میں بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ صرف بولنے کا شوق ہے، ویسا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ساتھ میں کام کریں، ہم ساتھ مل کر ایک مہم اختیار کریں، یعنی کہ مہم چلائے۔ مہم کیسی؟ مہم کوئی ایک ایسا مت سوچیے کہ میں کوئی مہم چلا رہی ہوں تو کوئی ایک رانگ وے میں مت سوچیے، بلکہ ایک اچھے اس سے، ایک اچھی بات چیت سے، ایک اچھے خوبصورت انداز سے ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک پازیٹیو معاشرہ رہے، پازیٹیوٹی زیادہ ہو۔ کیونکہ دیکھیے میں جب کسی کی اسٹیٹس بھی دیکھتی ہوں نا، تو زیادہ تر جیسے اگر کسی کے 50 اسٹیٹس ہے تو اس میں 50 میں سے 40 تو صرف ایک دوسرے کو کچھ پیغام دینے کے لیے ہی لگائے جاتے ہیں۔ پازیٹیو والے تو بہت کم ہی ہوتے ہیں، بہت ریئر، یعنی کسی کا کچھ ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، ایسا پکڑا جائے گا، وہ ایسے کر رہے ہیں تو ایسا ہو جائے گا، خبردار رہو، ایسے بھائی، مطلب یہ چیزوں کے لیے ٹائم ہی کہاں ہے؟ اگر یہ پازیٹیوٹی اگر ہم خود کے اندر میں لے کر آئیں گے، دیکھیے وہ ہماری بات چیت سے جھلکیں گے، ہماری فکر۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، میں کہتی ہوں ہمارے اندر میں، ہمارے جو عورتوں میں اگر ہونی چاہیے، ایک تو ہمارا پازیٹیو مائنڈ سیٹ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم پازیٹیو ہمیشہ رہیں گے تو ہمارے آس پاس کے لوگ بھی ہم سے پازیٹیوٹی میں رہیں گے، اور ہم بھی ان سے بہت اچھے ماحول میں پھل پھول سکتے ہیں۔ دیکھیے خود ہمیں بھی وہاں پر رہنا ہے، خود ہمیں بھی وہاں پر رہنا ہے۔ جیسے کہ ایک آ، کیا گیا تھا، ایک جیسے کہ انسپیکشن کیا گیا تھا، یا ایک ریویو کہنے کے لیے، کہ اگر جھاڑ سے بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس میں پازیٹیو انپٹ ڈالیے اپنے الفاظ کے ذریعے، تو وہ بھی ریسپانس اچھے سے کرتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر آپ جھاڑ کو بھی، کیونکہ اس میں ایک زندگی ہوتی ہے، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے، آپ اس کے سامنے گالیاں دیں، آپ اس کو بہت بری طریقے سے بہت گندے الفاظ استعمال کریں اور اس کو ایک کمتر فیل کرائے، تو جھاڑ بھی محسوس کرتا ہے، پھول پتے یہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ہمارے دل میں پازیٹیوٹی زیادہ ڈالیں گے، بدگمانی، ہر وہ چیزیں میں کہہ رہی ہوں، بدگمانی کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کسی بھی طریقے سے نہیں کریں۔ ایزیوم کرنا یعنی کہ ایزمشنز کر لینا، کچھ سوچ لینا اپنے سے، بنا کچھ دیکھے کے، بنا کچھ جانچے کے، بغیر کچھ مطالبے کے، نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے۔ آپ کو برابر جانچنا ہے، اور بالکل فرسٹ اٹیمپٹ میں کسی کو کبھی جج نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ بلکہ آپ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ شیطانی حملہ تو نہ ہو۔ جب بھی کوئی خیالات آئے، چاہے وہ کسی کے لیے بھی آئے، آپ یہ سوچیں کہ یہ پازیٹیو ایسپیکٹ میں آ رہا ہے یا نیگیٹو ایسپیکٹ میں، اور پہلے آ رہا ہے، بہت پہلے ایزمشن کو کبھی اس چیز کو ترجیح نہیں دینا ہے، بلکہ ویٹ کرنا، تھوڑا ٹائم دینا، تاخیر کرنا، اس کے بعد ہی آپ اس کا جائزہ لے کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ نیت اصلاح کی ہونی چاہیے، تربیت کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے
ہمارے بچوں کے کیا انپٹ ہے، کیونکہ بچے ہمارا عکس ہوتے ہیں. ہم جیسے انہیں ماحول دیں گے وہ ویسے ہی بنیں گے. جیسے کہ اگر ہمارے نام اعمال میں نماز تو ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، صالح اعمال لکھے ہوئے ہیں، لیکن دل میں نماز ہی نہیں تھی. کتاب میں ذکر لکھا ہوا ہے لیکن دل میں اس کا اثر ہی نہیں تھا، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اب اس خطرے سے خود کو کیسے بچائیں گے؟ اس کا علاج، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے فکر. فکر پیدا کرنا، خود کے اندر فکر پیدا کرنا، اور یہ فکر کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی فکر اب کریں گے. میں ایک ماں کے ایسپیکٹ سے زیادہ کہہ رہی ہوں، لیکن آپ جو بھی اپنے رشتے میں ہے، جو بھی اپنے دائرے میں، کوئی بہن ہوگی، کوئی ماں ہوگی، کوئی بیٹی ہوگی، جو بھی اپنے کردار میں ہے، آپ ویسے تقاضوں سے سوچئے اور دیکھیے کہ آپ پر کیا تاثرات ہیں. آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے لے کر چل رہے ہیں، آپ کا دل کتنا ہے، کیسا ہے. آپ کے دل اور دماغ میں دیکھیے کنیکشن بہت نزدیک ہے. آپ کا دل اگر اچھا ہوگا تو دماغ میں اچھی اچھی چیزیں آئیں گی، اور دل اگر خراب ہوگا تو آپ کے دماغ میں کچرا آ جائے گا. اور یہ تاثرات آپ کو اچھے اگر رکھنا ہے تو تربیت کا ماحول بنانا ضروری ہوتا ہے. تو اور یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے سے آتا ہے، اور اچھے سے خوبصورت انداز سے تربیت حاصل کرنا، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ہم ابھی خود کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، کوئی زندگی کی پلاننگ اگر نہیں کریں گے، خود کو دینی ماحول میں نہیں ڈھالیں گے، تو شیطان ریڈی ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. شیطان پلان لے کر ریڈی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھٹکانے کے لیے بھی ریڈی بیٹھا ہوا ہے. اس کو ہمیں بھٹکانا بہت آسان ہے. اس سے پہلے کہ وہ پلان ہمارے لیے کرے، دنیا اور آخرت ہماری خراب کرنے کے لیے، ہمیں خود پلان کر کے بیٹھ جانا ہے کہ ہم ہماری زندگی کا اسٹرکچر کیسے لے کر چلنا ہے. اس میں یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہماری جد و جہد کتنی ہے. تو یہ سارے جتنے سوالات ہوئے ہیں، اس میں چاہے آپ نماز پڑھنے سے ہو، آپ کے روزے ہو، آپ کے زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کے صالح اعمال، آپ کے معاملات، آپ کے حق کی ادائیگی، چاہے آپ جو بھی طریقے سے آپ کا انپٹ ڈال رہے ہیں، آپ کے 24 آورس میں یہی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو آپ کی باطنی عمل سے، آپ کے ظاہری عمل سے. اور وہی عبادت کا مفہوم ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ عبادت کے مفہوم کو اور اگر ہم دیکھیں گے، تفسیر ابن کثیر سے اگر ہم دیکھیں گے، تو وہ عبادت کے دوسرے پہلو کا جو اہمیت والا رول ہوتا ہے وہ ہے معرفیت، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا. تو دیکھ اب یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ سب کی مصروفیت الگ ہوتی ہے. سب کی مصروفیت الگ ان دا سینس کہ مرد کی مصروفیت الگ ہوتی ہے، عورت کی مصروفیت الگ ہوتی ہے. اور دیکھیے مرد حضرات باہر جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کے کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ان کی تربیت ہوتی رہتی. ہر دن نئے نئے لوگوں سے ملنا. وہ لوگ قبرستان بھی جاتے، قبرستان بھی جاتے، جنازے دیکھتے، میت کو خبر میں اتارتے. انہیں عبرت کی مواقع ہر دن ملتے رہتے اور کئی ملتے رہتے، اور ہم سے زیادہ ملتے، ہم سے زیادہ ملتے. ہمیں ایسے دروس میں آ جانا، یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ ہمیں موقع کم ملتے، ہمیں بطور عورت مواقع کم ملتے، اور مرد حضرات کو زیادہ ملتے. ان کی تربیت بھی ہو جاتی، ان کو عبرت بھی زیادہ ملتی، اور کیونکہ ان کے ذرائع زیادہ ہے. اب ہمارے ذرائع کم ہے تو ہم کہاں سے حاصل کریں گے، ہم کہاں سے عبرت حاصل کریں گے. دیکھیے جب آپ اپنے مشکلات پیش کریں گے اور اپنے احوال پیش کریں گے، دشواریاں پیش کریں گے کہ اس عنوان کے بعد میں نے یہ مشکل پائی اپنی زندگی میں، اور میں نے ایسے ایسے کر کے نکلا ہے وہاں سے، ہم نکلنے کے آپ کو بتائیں گے راستے، اور آپ جب اسے نکل کے آ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، عبرت حاصل کریں گے. اسی طریقے سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس میں عبرت کرنے کے لیے بہت کم مواقع ملتے ہیں، کیونکہ ذریعے ہمارے پاس میں کم ہے. ہماری محدود زندگی ہوتی ہے، ہم گھر گرہستی میں زیادہ مصروف ہوتی ہیں، ہمیں چار دیواری میں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہاں تک جب ہمیں دروس مل رہے ہیں، یعنی آپ کے موبائل فون پر جب تک آپ جڑ رہے ہیں
اور دروس آپ کے پاس میں آ رہے ہیں، دروس اور معاملات اور ماحول سے جڑنا ہے جو آپ کو اور مجھے صحیح گائیڈ کرے، فکر پیدا کرے۔ اب ذرائع جب آپ کے پاس میں آ رہے ہیں تو آپ اسے کتنا استعمال کر رہے ہیں؟ اس چیز کو حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ آپ کو اپنے اندر کیا لے کر آنا ہے؟ فکر لانا ہے، اور غور و فکر کرنا ہے، یہ نعمت سمجھ کے، یہ ایک چانس سمجھیے اپنے لیے۔ اب معاملات یہ آپ کے فون تک آ گئے ہیں، اب باوجود اس کے کہ آپ کے پاس میں درس آ رہے ہیں، درس کے ذریعے آ رہے ہیں، اصلاح کے ذریعے آ رہے ہیں، تربیت کے ذریعے آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، آپ ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں، آپ سنجیدگی میں نہیں ہیں، بلکہ جیسے کہ آداب ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کچن میں کام کرتے ہوئے، یہ سب کچھ مطلب ایک سنجیدگی نہیں ہے، کوئی ایک سیریسنس نہیں ہے، تو دیکھیں آپ کو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، اس کے تاثرات ہی نہیں آئیں گے۔ اگر وہاں آپ کو اثر ہونا ہے کوئی چیز کا، تو آپ اس کو سنجیدگی کے ساتھ میں سننا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور یہ تعلیم اور تربیت حصول کرنے کے تقاضے ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، ورنہ اس کی توہین ہوتی ہے اسی کے برعکس۔ تو ہم سب یہاں پر آپ کے لیے وقت نکال کر آئے ہیں، آپ کی فکر رہتی ہے، ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کی یہ جو مہم ہم کر رہے ہیں، تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے اور ساتھ ساتھ ایک ہو کر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہ اس جستجو ہمارے اندر کتنی باقی ہے، یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ اللہ کی محبت اور رضا حاصل ہو جائے۔ اور فکر بھی عبادت ہے، یہ فکر کرنا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کے معنی ہی یہی ہے کہ انسان کو ہمہ وقت، یعنی اس کے 24 گھنٹے اس کو یہ فکر لگی رہے کہ میرے اس عمل سے، یعنی باطنی اور ظاہری عمل سے اللہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ کی رضامندی ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، وہی عبادت ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ اس کلاسز سے اگر فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کے گھریلو معاملات کی تربیت کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کی جو تربیت کے اشکال ہوں گے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کے نکل کے آئیں گے، اور بہت اچھی تربیت ہوگی، لیکن سب سے پہلے ہمیں تربیت حاصل کرنا ہے۔ اب اصلاح کرتے ہیں جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ بھی ہماری نصرت کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے، اور آپ کے لیے ہدایت آسان ہو جائے گی۔ آپ اسے طلب کر رہے ہیں، آپ مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ بھی آپ کے ساتھ میں ویسے ہی مطالبہ کے لحاظ سے آپ کو ہدایت دیں گے۔ اللہ کو آپ راضی کریں گے تو اللہ بھی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو چلیے اس میں جو سب سے پہلا قدم ہے، سب سے پہلا قدم اس میں جو ساتھ میں ہم بڑھ رہے ہیں، ایک بہت کڑوی سچائی ہے، لیکن یہ فکر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہیں سے آپ کو ایک مولڈنگ چیز ملے گی، آپ مولڈ ہوں گے یہاں پر۔ اس میں کیا ہے؟ کڑوی ہے لیکن سچی بات ہے، اور یہ اصلاح کا اول سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے۔ اور یہاں پر میں ایک آپ کے ساتھ میں آیت نوٹسبل کرواؤں گی، اس کے بعد اپنی بات رکھوں گی، اور وہ کیا ہے؟ سورہ قیامہ کی آیت نمبر، آپ لوگ چاہے تو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، سورہ قیامہ آیت نمبر 14 اور 15۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذرہ، بلکہ انسان اپنی جان پر خود باخبر ہے اگرچہ کہ پیش کرتا رہے عذر و معذرت۔ یعنی کہ انسان اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے معاملات سے بخوبی خبر رکھتا ہے، وہ خبردار ہے اپنے آپ سے، اپنے اعمال سے، اپنی کیفیتوں سے، اپنی فکر سے، اپنی نیت سے، اور اگر وہ کتنی بھی عذر پیش کرے، معذرت پیش کرے، پھر بھی اسے وہ جانتا ہے کہ وہ آخر کتنے پانی میں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کی نظر اپنے عیبوں پر رہے، ہمارے قصوروں کو دیکھنا، ہماری کمیوں کو دیکھنا، اسی پر انسان کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ اور ہمارے علماء اس ضم میں کیا کہتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نظر میں واضح فرما دیتے ہیں،
اس کے عیب اس کے سامنے کھول دیتے ہیں. اور اسی کے برعکس، اسی کے اپوزٹ، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کے نظروں سے چھپا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بہت فکر کی بات ہے کہ اگر کسی کو اپنے عیب نظر نہ آنا، یہ فکر کی بات ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں، اور اللہ کب راضی ہوتے ہیں؟ جب اس کی عبادت میں وہ اخلاص ہوتا ہے، جب اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. کیونکہ عبادت کی معنی ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرتا ہے. اب اس جستجو ہم میں کتنی باقی ہے، یہی ہمارا ٹاپک ہے. تو یہاں پر کیا بات کہہ رہے ہیں؟ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نظر میں واضح کر دیتے ہیں، عیب اس کے سامنے کھول دیتے ہیں. اور اسی کے برعکس جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے عیب اس کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں. اور یہ ہم کہاں سے ماخوذ کر رہے ہیں بات کو؟ جیسے کہ میں بتائی کہ سورہ قیامہ آیت نمبر 14 اور 15، چاہے تو آپ اس کا مطالعہ کیجئے اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھیے. بات آپ کو یہی ملے گی کہ انسان بالکل خبردار ہے اپنے اعمال سے. وہ کتنے پانی میں ہے اسے پتا ہوتا ہے، بس وہ جائزہ نہیں لیتا ہے اور اپنے عیبوں پر نہیں دیکھتا ہے، اپنے قصوروں کو، اپنی کمیوں کو نہیں دیکھتا ہے. تو یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمزوری کو دیکھے، اپنے قصوروں کو دیکھے، اپنے عیبوں کو دیکھے. اور جب اگر آپ کو دکھ رہے ہیں عیب، تو یہ سوچیں کہ مجھے یہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے پاس سے نکل جائے. اللہ آپ کو ایک ایسے اسٹیپ پہ لے کر جا رہے ہیں، ایسے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں کہ وہ جب پیچھے چھوٹ جائے گا تو آپ بہترین سے بہترین شخص ہوتے جائیں گے. یہی چیز ہوتی ہے جب آپ کے سامنے واضح ہو جاتے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پرسنل لے لیتے ہیں. اگر کوئی اصلاح کی بات آ جائے، اور آپ کی اصلاح کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی آپ کی اصلاح کر سکتا ہے، اس میں چھوٹے اور بڑوں کی بات نہیں ہے. آپ کی اصلاح کہیں بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک الارمنگ سائن ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کی کسی سے اصلاح ہو جانا. ایون آپ کے دشمن سے بھی اللہ آپ کی اصلاح کرا سکتا ہے. ارے اتنا دور کیوں، آپ کے معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں کافر سے. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. لیکن وہ فیور کس میں لیے ہو رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے. تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو رکھیں گے تو آپ کرٹیسزم کو بھی پازیٹیولی لیں گے. کیونکہ ہم کیا سوچتے ہیں؟ کرٹیسائز ہو گیا، ہاں یہ کیسے ہو سکتا، مجھے میرے بات یہ کیسی بات آ سکتی؟ ارے بھائی آپ کے سامنے اگر بات آئی ہے، اگر وہ بات واضح کرنے کی ہے تو بالکل کیجیے، اپنی بات رکھ سکتے ہیں رکھیے. نہیں، اگر آپ کو وہ چیز آئی ہے تو تھوڑا پاز لیں، تھوڑی دیر سوچیں، غور و فکر کریں کہ یہ بات کیوں آئی ہے، ہر چیز کے ساتھ میں کیوں لگائے، اور کہاں سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے. یہ سب کچھ جانچنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ تربیت کے پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ تربیت کے سٹیپس ہوتے ہیں، یہ اقدامات ہوتے ہیں، اور اس میں خود کی ہی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. یہ بات ہے. اب اللہ کی ناراضگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی کا مطلب سوچیے آپ، وہ انسان گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے، بے احساس رہ کے اللہ کو بھلا بیٹھا تھا، اور اس کے گناہ شیطان کو طاقتور بنا دیے تھے. اللہ اکبر. سوچئے کہ اس کی نافرمانی اور گناہ کی کثرت اتنی ہو گئی تھی، اور وہ اس قدر اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا تھا، بھول بیٹھا تھا اللہ کو. اللہ کی محبت اس کے دل میں باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ شدید محبت تو اللہ کو ہی کرنا ہے. اب اس کے دل میں اللہ کی محبت کم ہو گئی، دنیاوی خواہشات اس کے اوپر حاوی ہو گئے، اور نفس اس کے اوپر حاوی ہو گیا. جیسے کہ میں بتائی کہ 3 دشمن ہیں انسان کے. کیا کیا ہے؟ شیطان، نفس اور ماحول. ماحول کو وہ امپریس کرتا رہتا ہے. شیطان کب اس کے اوپر طاقتور بن کر بیٹھا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلا. گناہوں کی کثرت سے، گناہوں کی نحوست سے،
یہ ساری چیزیں سوچ کر دیکھیے، کب آپ کے اوپر شیطان طاقتور بن گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اس کی جستجو میں لگے ہی نہیں تھے محبت حاصل کرنے میں. آپ انسان کی محبت پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. وقت ایک انسان کی محبت پانے میں کتنا دیتے ہیں اور اللہ کی رضا اور محبت پانے میں کتنا دیتے ہیں. آپ کے وقت میں ہی پتا چل جائے گا، جائزہ مل جائے گا آپ کے وقت نکالنے میں کہ آپ کس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، ان کی تربیت میں ہمارا کتنا وقت جاتا ہے، لیکن وہ بھی عبادت ہے. بول اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک مومن کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن کب؟ جب وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حساب سے سوتا ہے تو اس کا نیند بھی عبادت بن جاتا ہے. ہماری تربیت کی جد و جہد بھی عبادت بن جائے گی. کب؟ جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تربیت کرتے ہیں اور صحیح طریقے کی تربیت کرتے ہیں، حرام اور حلال کا فرق بچے کو بتاتے ہیں، صحیح اور غلط کی اسے فہم دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کی جد و جہد، یہ جستجو اللہ کے پاس میں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، بلکہ یہ سب کچھ نوٹسبل ہے، لکھا جاتا ہے. لیکن یہ لکھا جائے گا اور اس میں نیت اگر نہیں ہوگی تو سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سب کچھ کھول کے جائزہ لیا جائے گا، جانچ پڑتال ہوگی نیتوں کی. لکھا تو سب کچھ جائے گا، سب اعمال لکھا جائے گا، لیکن جب وہ کتاب کھلے گی نیتوں کا، دیکھیے کوئی کمپیوٹر نہیں ہے اس دنیا میں، کبھی بن بھی نہیں سکتا ہے. نیتوں کی جانچ پڑتال صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں. اور دیکھیے اللہ کی بھی شرط کیسی ہے کہ آپ کی ہر چیز کی نیت کے اوپر ہی دار و مدار ہے. ہر چیز اعمال جو جائے گی وہ نیت کے ایسپیکٹ سے ہی جائے گی، اسی لائٹ کے تھرو ہی اسے جانچا جائے گا اور جانچ پڑتال ہوگی، تبھی آپ اس کے لیے حقدار بن سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو اتنی بڑی بڑی کثرت سے عبادتیں لے کر آئی، میں اتنا ذکر کرتی تھی، میں اتنا سب کچھ کرتی تھی، راتوں میں اٹھتی تھی. نہیں، بلکہ نیت ہو زیادہ میٹر کرے گی. اللہ کو اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے، یعنی اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی شدید محبت تھی. یہ ضروری ہے. اللہ سے محبت کرنے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ کے لیے اس دل میں شدید محبت کرنے والا دل چاہیے. اللہ کو پارشل انٹرنس، پارشل داخل نہیں، بلکہ ہمارا نام کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان کہہ کے پکارے گئے ہیں قرآن مجید میں. اتنا خوبصورت نام ہے، کس وجہ سے؟ کہ ہم پورے کے پورے داخل ہونا ہے، نہ کہ پارشل. اور جب معرفیت کا جو ایسپیکٹ ہے اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کے عیبوں پر اگر نظر پڑ جائے خود کی تو یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. اور اسی کے برعکس عیب نہیں دکھنا، یعنی کہ آپ کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے اور وہ ناراضگی کا سبب بنا ہے کیونکہ شیطان کو آپ نے ہی طاقتور بنایا ہے اپنی گناہوں کی کثرت سے، گناہوں کی نحوست سے. اور یہ عیبوں کو کیوں نہیں دکھائی جاتا ہے؟ کیونکہ وہ عیبوں کو ڈیکوریٹ کرتا ہے. عیب پر آپ کی نظر ہی نہیں پڑتی ہے. یہ سوچتا ہے انسان کہ مجھ میں تو عیب ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ کمپلیٹلی ناکامیاب انسان ہے، وہ خسارے میں ہے. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں پورا کامل ہوں، مجھے اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، دیکھیے میری خود بھی تربیت ہوتی ہے، میری بھی آج بھی تربیتی کلاسز ہوتی ہے، ہر سنڈے میری بھی کلاس ہوتی ہے تربیت کی، اور کچھ بھی ہو جائے میں وہ کلاسز نہیں چھوڑتی ہوں. اس میں جو فکر پیدا ہوئی آج میں آپ کے سامنے درس دینے کے لیے بیٹھی ہوں. اس میں فکر یہی، ہمارے جو معلمات ہماری تربیتی کے فکر یہی کرو، فکر آخرت اور اللہ کی محبت پانے کی جستجو، اللہ کو ہمہ وقت راضی رکھنے کی جستجو. یہ فکر میں جب انسان پڑ جاتا ہے دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھنے کا کیا وقت رہ جائے گا ہمارے پاس میں؟ اب یہاں پر سے دیکھیے دھیرے دھیرے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیبوں پر اپنے کھول دیتے ہیں کسی کے عیب، تو آپ کے پاس میں ایک پازیٹیو وائبس آنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک پازیٹیوٹی آتی ہے. اور وہ جب خود میں شرمندگی ہوتی ہے نا تو دوسروں کو حقارت کی اور کریہت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ میں ہی اتنا مشغول ہوتے ہیں
اپنی اصلاح کرنے میں جب انسان لگ جاتا ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا ہے کہ وہ دوسروں کی عیبوں میں دیکھے. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیث میں، قیامت کا روز حساب کتاب والا دن ہے، اور وہ اتنا ہولناکی کا دن ہے کہ بڑے بڑے انبیاء، صحابہ کرام، یہ سب لوگ ڈرے ہوئے رہیں گے. ہر کسی کے پاس انسان جائے گا کہ میری سفارش کر دو، میری سفارش کر دو. ہر کوئی کہیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس میں پہلے جائیں گے، کہیں گے کہ ہماری سفارش کر دے اور ہمارا حساب کتاب جلدی کے لیے، صرف کیا، جلدی لینے کے لیے، جلدی لینے کے لیے. 50,000 دن کا تو ایک دن ہوگا وہاں پر. اتنے میل جو دور سورج ہے وہ بالکل آپ کے سر پر آ کر ٹھہرے گا. صرف محاسبے کے لیے جانے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے کہیں گے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج کے دن جو اللہ تعالیٰ غضبناک ہے، آج کے دن جو اللہ تعالیٰ غصے میں ہے، اس سے زیادہ غصے میں اللہ تعالیٰ کبھی نہیں رہیں گے. آج کے دن میں نے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام یہ کہیں گے جواب میں، اور جواب میں یہ بھی کہیں گے، یہ فرمائیں گے کہ میں نے اللہ کو ناراض کیے تھے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیے تھے پھل کھانے سے، اور وہی چیز کہیں گے کہ نہیں، آپ جائیے نوح علیہ السلام کے پاس میں. تو اسی طریقے سے یعنی انبیاء کرام کے پاس میں جاتے رہیں گے اور سب اپنے اپنے عذر بتائیں گے کہ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی قوم کو ہی غرق ہونے کے لیے بدعا کی تھی، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو ایسے اتنی 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 باتیں یاد آئیں گی، تو ہمارا اگر ہم خود کا محاسبہ لیں گے تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو واپس میں حدیث کی طرف میں جاؤں گی کہ عمر رضی اللہ عنہ جو کہتے تھے کہ خود کا محاسبہ پہلے ہی کر لیا کرو دنیا میں رہے تک، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ وہاں پر سخت ترین ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حساب کتاب آسان ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ محاسبہ یہیں پر اپنا لیتے رہیں. اور یہ چیز آپ کو تربیت کے بعد ہی آتی ہے، اور ہم اس چیز کو بہت کم ترجیح دیتے ہیں. امپورٹنس ہمارے نزدیک تربیت کی بہت کم ہوتی ہے. دیکھیے، تعلیم اور تربیت یہ دونوں ایک ساتھ کی حامل ہیں. اس کو بالکل اتنی ہی اہمیت دینی ہے جتنی کہ تعلیم لینا. تعلیم، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی ضروری ہے. اب یہ عیب کی جب بات ہے، عیب کے دکھنے کی بات ہے، تو اس مفہوم کا سمجھ جائیے کہ اللہ راضی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ عیب دکھا دیتے ہیں، اپنے قصوروں پر، اپنے کمیوں پر ہماری نظر پڑ جاتی ہے. اسی کے برعکس شیطان ہمیں ڈیکوریٹ کر کے بتاتا ہے ہمارے عیبوں پہ، تاکہ ہماری کبھی کمیوں پر نظر ہی نہ جائے. اور یہ کیوں ضرورت ہوتی ہے اسے کرنے کی؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کوئی اگر قرآن کے کلمات یا احادیث اس کے پاس میں ایسی روشنی نہ ڈال دے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے یکایک آنکھ کھل جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کی آنکھ کھول دیتے ہیں. آنکھ کھولنے کا مطلب یہ کہ اس کے عیب سے اسے معلوم پڑ جاتا ہے، اسے واضح ہو جاتا ہے. اور کوئی جو بھاگتا ہے وہ یہی ڈرتا ہے کہ اس کے پاس میں کوئی قرآن کے ایسے نہ کلمات آ جائے جو کہ وہ اسی کے عیب پر نشاندہی ہو رہی ہو، کوئی ایسی حدیث نہ آ جائے کہ اسی پر یہ بات نہ ہو رہی ہو، اسے اس کے معلوم عیب نہ ہو جائے. وہ بھاگتے رہتے ہیں، ایسی گفتگو سے بھاگتے ہیں، ایسی دینی باتوں سے بھاگتے ہیں، ایسی فکر آخرت سے بھاگتے ہیں. کیونکہ یہ باتوں میں ہماری کیا ہوتی ہے؟ فکر آخرت اس میں ہوتی ہے، ان باتوں میں. اور اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف کے بعد وہ عبادت کرنے لگتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اور اخلاص کے ساتھ عبادت شروع کر دے گا، اپنے معاملات درست کرے گا. تو یہاں تو شیطان کمزور پڑ جائے گا. لہٰذا شیطان نہیں چاہتا کہ آپ اپنے عیب دیکھیں اور اصلاح کریں، بلکہ عیب ہے ہی نہیں، یہ ریالٹی ہی نہیں ہے، اس سے ہمیں یہ دور رکھتا ہے. ہم غافل رہے تو ہی تو شیطان اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہمارا دین، ایمان، دنیا، آخرت سب برباد کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم چوکنا رہے، الرٹ رہے، تو اللہ ہمیں بچا لیں گے. اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، مدد مانگتے رہیں گے. اللہ بے شک اپنے خالص مخلص بندوں کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتے. ہم ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے
ہدایت کی۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے۔ ہم ہدایت کا مطالبہ اللہ سے ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ اپنے چنندہ بندوں کو ہی ہدایت دیتے۔ اللہ ہر کسی سے اس کا کام انجام نہیں لیتے ہیں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے نصرت ادا کرتے ہیں۔ اور میں شعر کے ساتھ میں اپنا جو عنوان ہے اس کو ختم کروں گی کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میں پھر سے کہتی ہوں کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگا جینے میں، یعنی دنیا میں جی ایسا لگا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہم مسلمان ہیں یہ بھول ہی گئے۔ دیکھیے ہم آئینے میں کتنے بار اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وضو کرتے وقت، نہانے کے بعد، ہر وقت کتنے بار ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ صرف چہرے تک دیکھتے، اس کے تھوڑا سا نیچے اپنے دل کی طرف میں نہیں دیکھتے ہیں، اپنے دل میں چھپے نیتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، محبت کتنی ہے وہ جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ کیا یہ تقاضے اللہ تعالیٰ کے پاس میں نہیں جائیں گے؟ ہم یہ بھول گئے ہیں، ہم یہ بھول گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے، جب بھی ہم اپنا دیکھتے ہیں، اس میں جو یہ بہت زبردست شعر ہے، جو سوچیں تو ہم آئینے میں تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے دل کی کیفیت کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا اس میں کوئی حسد ہے، کوئی کینہ ہے؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی میں تو بات ہے کہ جو داغ ہمارے سینوں میں ہے اس کے اوپر ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے داغ جو چہروں کے اوپر ہے ہم اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دل پر، جو سینے میں داغ ہے اس کو صاف نہیں کرتے ہیں۔ شاید ہمارے اس داغ کو مٹانے سے ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم ایک مثالی ماں بن جائے، بہن بن جائے، بیٹی بن جائے، بیوی بن جائے، اور ہمارے ساتھ میں رہنے والی ایسی روشنی ہو کہ ہم کسی کے لیے بہت اچھی اور ٹھنڈک والی روشنی بنے کسی کے لیے، کہ ہمارے پاس کوئی بندہ اگر محسوس کرے تو محفوظ فیل کرے، یعنی اس کو ہمارے ساتھ رہنے سے اللہ کی یاد آتی ہو۔ انسان ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی گفتگو میں فکر ہونی چاہیے، آپ کی فکر سے، آپ کی بات چیت سے آگے والے میں بھی وہ فکر ہونی چاہیے۔ جی شعر وہ اس طریقے سے ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہم اتنا دنیا کی فکر میں، دنیا کی عیش و آرام میں، دنیا کی لذتوں میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بن کر مرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو پورے کے پورا اپنے دین میں داخل ہوتا ہے اور اسی میں اپنی فکر رکھتا ہے، اسی میں اس کی فکر میں عبادت ہوتی ہے، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر ہوتی ہے۔ تو یہیں پر ہمارا یہی عنوان ہے کہ ہم اللہ کی محبت پانے میں کتنی جستجو لگاتے ہیں۔ یہیں پر ہمیں جائزہ مل جاتا ہے، جتنا کہ ہم ہمارا وقت سارا دن کا نکالتے ہیں یہیں پر ہمیں جائزہ ملتا ہے۔ ہم موت کو کتنا یاد کر، جیسے کہ میں نے آپ سے 11-12 سوال جو بھی کیے تھے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، یہ تھے ہمارا عنوان جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو کہ ہمارے تربیت کے مہم میں یہی بات میں کہوں گی کہ ہم ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے احوال پیش کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں۔ یہاں پر صرف ہمیں ایک عنوان کو لپیٹ کر رکھ دینا نہیں ہے، مجھے کہنا ہے اور آپ کو سن کر چلے جانا، ایسے میرا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی اس میں انپٹ آئے اور آپ کے بھی احوال پیش کریں، یعنی کہ آپ کی بھی جد و جہد جو بھی اس عنوان پر ابھی جیسے آپ کی آئی ہے، ایسا کوئی انسیڈنٹ آپ کے ساتھ میں ہی ہے، میں اس کو واضح کر دینا چاہتی ہوں۔ اب جیسے میں نے کہا کہ آج ہمارا جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، جو ہمارا پہلا قدم ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ ہمارے عیب ہم کو دکھ جانا، واضح ہو جانا، اور ہمیں ہماری کمی معلوم ہو جائے۔ تو آپ کے ساتھ میں جب ایسی کوئی کمی آپ کے سامنے واضح ہوئی ہو، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کسی کے ساتھ میں جب ہوتی ہے، آپ نے اسے کیسے درست کیا، یہ ہمارے لیے مسرت کی بات ہوگی جب آپ اس کے ساتھ ہم سب کے ساتھ میں پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔